अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। नाज़रीन, आज 3 मौज़ूआत पर बात होगी। पहली तो अचकज़ई साहब आज असम्बली पहुँचे, उन्होंने क्या कहा, और दूसरी जानिब पाकिस्तानी इक़्तिसादी सूरत हाल, उस पर मैं बात करूँगा किस हद तक गिरावट का शिकार हो गई है, कितनी जो फैक्ट्रीज़ हैं और मिलें बंद हो गई हैं, और तीसरी पाक अफ़गान जो सूरत हाल है उस पर मैं बात करूँगा कि पाक अफ़गान जो ट्रेड बंद होने की वजह से किस हद तक लॉस हो रहा है, उस पर मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले नाज़रीन चलते हैं कौमी असम्बली की जानिब। कौमी असम्बली में अचकज़ई साहब पहुँचे और उन्होंने अपना पहला ख़िताब किया, और पहले ख़िताब में उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के साथ मशरूत तौर पर साथ देने के लिए तैयार हैं। मेरे बारे में ये कहा जाता है कि मैंने पैसे लिए हैं, तो मैंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ काम किया है। मैंने कभी अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं किया और मैंने हमेशा असूलों की सियासत की है और असूलों पर कभी समझौता नहीं किया। लोग ये कह रहे हैं कि मैं लाहौर गया था और मिल के आया मैं नवाज़ शरीफ साहब से, लेकिन मैं तो नहीं मिला भाई। लोगों का कहना है, लोग कहते रहेंगे, लोग तो कहते रहते हैं ना, तरह तरह की बातें बनाते रहते हैं, लेकिन मैं कभी भी इस तरह की बात नहीं करूँगा, ना ही असम्बली में ऐसी बात होने दूँगा कि जो अगर टीवी पर माँ बहनें सुन रही हों तो वो इसको अप्रिशिएट करें, ना कि इस तरह की बात की जाए कि माँ बहनें सुन ही ना सकें। तो इस तरह की बात नहीं होगी। नाज़रीन, ये अचकज़ई साहब का जो पहला ख़िताब है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ख़िताब था और उन्होंने एक वाकई अफ़हाम व तफ़हीम वाली बात की है कि अपोजिशन होती है, यानी अगर हुकूमत ये कहती है कि जी ये इस तरह कर दिया जाए तो अपोजिशन उस पर बात करे असूलों और दलीलों के साथ। ये नहीं कि हम नहीं मानते, शेम शेम शेम, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बात या कोई लॉ या कोई कानून या कोई बिल पेश किया गया है तो उसकी अपोजिशन में उसको दलाइल के साथ साबित किया जाए, ना कि शोर शराबा और शोर गुल किया जाए कि जी हम नहीं होने देंगे। अच्छा, अगर शोर गुल अपोजिशन कर भी लेती है तो बिल तो फिर भी मंजूर हो जाता है, लेकिन वो जो अपोजिशन का किरदार या उनका जो स्टाइल होता है वो सारी दुनिया देख रही होती है, और फिर लोग ये समझते हैं कि शायद ये लोग, इन लोगों को यानी अपोजिशन को कुछ पता नहीं है, या वाहियाती हो रही है, या बेहूदगी हो रही है। आज जो अपोजिशन लीडर हैं अचकज़ई साहब, महमूद अचकज़ई साहब, उन्होंने ये कहा कि हम इस तरह की सियासत नहीं करेंगे। अच्छा नाज़रीन, अब दूसरी जानिब आते हैं। एक शेर अफजल मरवत साहब का एक ट्वीट है, वो मैं एंड में बताऊंगा कि वो किस हद तक करप्शन हुई है। नाज़रीन जुड़े रहिएगा, आज का व्लॉग बहुत अहम व्लॉग है और इसको ज़रूर सुनिएगा और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हुक्मरान क्या कर रहे हैं और कौन सी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए जिनकी वजह से मुल्क तरक्की की जानब चला जाए। अच्छा नाज़रीन, अब जो सूरत हाल है कि मुल्क के अंदर जो बेशतर मिलें हैं वो बंद हो चुकी, यानी गैर फ़ाल हो गई ना, बिल्कुल बंद हो गई। उनमें जो अहम जो थी वो थी 150 टेक्सटाइल मिल्स हैं नाज़रीन, और 440 कॉटन जिनिंग फैक्ट्रियाँ वो गैर फ़ाल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सी है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट, यानी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, ज़राअत से मुंसलिक होती है ना, यानी कॉटन अगर ज़मीन में उगती है तो कॉटन फिर कॉटन फैक्ट्रियों में जाती है और वहाँ पे फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सी है उसको कपड़ा बुनती है, धागा बनता है और मज़ीद चीज़ें बनाई जाती हैं। अब ये भी एक रीढ़ की हड्डी हैसियत रखती है। अच्छा, अब जब ज़मीन से कॉटन जाती है यानी उगती है जब, तो कॉटन को चुना जाता है, तो कॉटन को चुनने के बाद उसको कॉटन जिनिंग फैक्ट्रियों में भेजा जाता है ताकि उसको सही सूरत हाल उसकी बन सके। यानी वही नहीं, वो जिसे पंजाबी में और सराइकी में कहते हैं फुटी, वो जो फुटी होती है जो चुनते हैं, फिर उसको एक सही उसकी जो उसको फिट करके यानी सेट करके उसको कॉटन जिनिंग फैक्ट्री उसको बेल्स के अंदर लेके आती हैं और बेल बनाती हैं, और पूरे का पूरा सूरत हाल यानी एक पूरे का पूरा एक जैसे होता है ना, पूरा एक वो डब्बा सा बना देते हैं। आपकी समझ के लिए मैं ज़रा आसानी के साथ बात कर रहा हूँ, इसके टेक्निकल अल्फाज मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। जब वो पूरी की पूरी बेल्स जो सी हैं वो चली जाती हैं टेक्सटाइल मिल्स में, तो टेक्सटाइल मिल में दो चीज़ें बनती हैं, एक तो धागा बनता है और उसके बाद फिर कपड़ा बुना जाता है, यानी कपड़ा बनता है। सूरत हाल ये होगी कि टैक्सेस पे टैक्सेस लगते जा रहे हैं और बिजली महंगी से महंगी होती जा रही है।
اور جو ڈیزل ہیں چلنے کے لیے ان کے ریٹ آپ دیکھ لیں کہ کس حد تک اگر بجلی نہیں ہوتی تو ڈیزل کے ساتھ اگر جنریٹر چلائے جاتے ہیں تو وہ کتنا مہنگا ہے. اب جو بھی چیزیں بن جاتی ہیں تو مارکیٹ میں اس کا ریٹ اتنا نہیں ہوتا اور نہ ہی انٹرنیشنلی کوئی اتنا کوئی ریٹ بن جاتا ہے. چونکہ انٹرنیشنلی اگر وہ بھیجتے ہیں تو ایکسپورٹ کے ٹیکسیز ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ آگے جب جاتا ہے دوسرے ملک میں تو وہ پھر وہ مہنگے داموں میں نہیں بک سکتا اور پھر نقصان ہو جاتا ہے. اچھا، صورتحال ناظرین کچھ یوں ہے کہ بجلی، گیس اور جو مارک اپ کی سطح ہے ناظرین یہ اس حد تک بلند ہو گئی ہے کہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. کیسے کر لے گا کوئی کام؟ اور دوسری طرف وفاقی اور صوبائی جو گورنمنٹس ہیں ان کی مداخلت اس کے اندر ہوتی ہے. ایسا کر لیں، ہمیں اتنے دے دیں، ہمیں یہ ٹیکسیز ہیں، یہ ہمیں اتنے چاہیے، ادروائز آپ بند کر دیں. چلو یار، ایک بند کر گیا، دو بند کر گئے، سارے ہی سارے یعنی 150 ٹیکسٹائل ملز اور تقریباً 440 کاٹن جننگ فیکٹریاں بند ہو جائیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور دوسری طرف وزیر خزانہ جو پاکستان کے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ملکی معیشت استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے. یہ کیسی ترقی ہے ناظرین؟ اس کو ترقی کہتے ہیں. یہ ہر چیز بند ہونا شروع ہو گئی، کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، اور ہمارے وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہیں. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ولاگ کیا تھا کہ ملک سے بہت ساری کمپنیاں، غیر ملکی کمپنیاں واپس جا رہی ہیں، اور ابھی بھی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ میکسیمم کمپنیاں جا چکی ہیں واپس انہی بھاری ٹیکسز کی وجہ سے، بجلی کی جو عدم دستیابی کی وجہ سے، گیس کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ غیر ملکی کمپنیاں واپس جا چکی ہیں. ورلڈ بینک اور جو معیشت دان ہیں وہ جو پاکستانی معیشت ہے اس کو خطرناک قرار دے رہے ہیں. غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس حد تک ناظرین نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی ملازمت مل رہی ہے، لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. یعنی اگر ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر کے کو آیا تو وہ کہاں جائے، کس جگہ جائے، اور پھر اس کو نوکری نہیں مل رہی تو وہ کیا کرے. یعنی تعلیم، کل ہی میں ایک صاحب سے کہہ رہا تھا، انہوں نے میرے دوست ہیں ان کے بیٹے نے انجینئرنگ کی اور پھر انہوں نے ایم ایس کیا، تو میں نے انہیں کہا کہ یار اپنا جو ایم بی اے بھی بیٹے کو کروا دیں ایگزیکٹو. وہ کہنے لگے کیا فائدہ ہوگا جناب، ہم نے نس سے کیا ہے، گریجویشن کی ہے میکینیکل انجینئرنگ میں، پھر ایم ایس بھی وہاں سے کیا ہے، کوئی نوکری نہیں ہے. تو ناظرین کیا کریں لوگ؟ یا تو فیکلٹیز بند کر دیں، یونیورسٹیز کو بند کر دیں تاکہ لوگ کوئی. اچھا، پھر دوسری بات جو میں کہنی بھول گیا کہ وہ میرے دوست کے بیٹے مجھے یہ کہنے لگے کہ جناب میں کوئی کاروبار کرنے کے لیے سوچ رہا ہوں. میں نے کہا یار اتنی عرصہ پڑھائی، اتنی پڑھائی کرنے کے بعد کیا کاروبار کرنا ہے؟ کہتا جی کوئی کپڑے کی دکان کھول لیتا ہوں یا کوئی ڈپارٹمنٹل سٹور چھوٹا سا بنا لیتا ہوں. تو میں نے کہا یار تو وہ پڑھائی کدھر گئی؟ کہنے لگا سر کون سی پڑھائی، بس کرنی تھی کر لی. تو اب ناظرین صورتحال آپ ساروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ صرف ایک بندہ اس میں نہیں ہے کہ وہ ایک بندے کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے، آپ سب کے بچے بھی یہی پریشان ہیں کہ اب کیا کریں گے. یعنی کس حد تک آپ لوگوں نے کوشش کی کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور آپ نے رج کے بچوں کو پڑھایا، اپنے اوپر جبر کیا اور پیسے بچوں کی تعلیم کے لیے دیے. تعلیم بھی ویسے بڑی مہنگی ہو چکی ہوئی ہے. اب پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو آپ دیکھ لیں، گورنمنٹ کے بھی انسٹیٹیوشنز بھی دیکھ لیں، پڑھائی بڑی مہنگی ہے، اور پھر جب لوگ پڑھ کے آتے ہیں تو ان کے لیے کوئی بھی جابس نہیں. اب معیشت واقعی وہ پنجابی کہتے ہیں نا وڑ گئی ہے، اور واقعی معیشت بیٹھ گئی، اور وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ترقی کی طرف رواں دواں ہیں. اگر یہ ملیں بیٹھ گئی ہیں اور ان کا یہ صورتحال ہو گئی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ملک کا کہ اب ملک کو قوم کے ساتھ کیا ہوگا. یعنی غریب، ایک تو غریب تر ہو گیا، اور جو غریب تر تھا وہ غریب ترین ہو گیا. یعنی کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں، لوگ وارداتیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کرائمز کتنا بڑھتا جا رہا ہے. کرائم کی صورتحال کیوں اتنی ہوتی ہے کہ پیسے ہی نہیں ہیں. بچوں کے پاس تعلیم جب حاصل کی ہے تو تعلیم کے بعد جابز نہیں ہے، تو پھر وہ لڑکے کیا کریں گے؟ تو پھر ڈیفینیٹلی اسٹریٹ کرائمز کی طرف آئیں گے. کیا کریں، کدھر سے لے کے آئیں، کیا کھائیں؟ تو اگر ہماری یونیورسٹیز اگر پروڈکشن دے رہی ہیں انجینئرز کی، ڈاکٹرز کی، تو پھر ان کے لیے جابس بھی ہونے چاہیے، اور اکارڈنگ ٹو دیئر جو ان کا جو پڑھائی ہے اس کے حساب سے ان کی تنخواہیں ہونی چاہیے. کبھی بھی ملک کا جو پہیہ وہ بیٹھے گا نہیں ہے، لڑکے اپنے کام کریں گے. اب دوسری طرف ٹیکسز کی اتنی برمار ہو گئی ہے، اتنے ٹیکسز. بجلی نہیں ہے، بجلی کے ریٹس بھی بہت زیادہ ہیں. اچھا، ڈیزل پیٹرول کے ریٹ بہت زیادہ ہو گئے، گیس کے ریٹ بھی بہت زیادہ ہو گئے، اور گیس کی عدم دستیابی، یعنی وقتاً فوقتاً گیس آتی ہے
تو کون سی مل چلے گی، کون سا کارخانہ چلے گا؟ کوئی کارخانہ نہیں چل سکتا. غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اور جو سینئر بیوروکریٹس ہیں ان کے پاس اربوں روپیز بھی ہیں اور کروڑوں ڈالرز بھی موجود ہیں. اس پہ ایک ٹویٹ جو شیر افضل مروت صاحب نے کیا، اور انہوں نے ایک ٹویٹ میں یہ بتایا کہ ایک پنجاب کے ایک سینئر بیوروکریٹ ہیں، ان کے پاس 1000 ارب روپیہ ہے. اچھا، اب حکومتی ذرائع بھی اس کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے انہوں نے کہ جی بیوروکریسی میں واقعی بہت زیادہ کرپشن ہے. وہ ایک رپورٹ بھی آ گئی تھی، اس رپورٹ میں بھی بتایا گیا تھا کہ بیوروکریٹ بہت زیادہ کرپشن کرتے ہیں. اب یہ اس ٹویٹ کا جو شیر افضل مروت کا ٹویٹ ہے، اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جی 1000 ارب روپیہ ان بیوروکریٹ صاحب کے پاس موجود ہے. اس کی جو صورتحال ہے ناظرین وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ ملک کی بیوروکریسی کا یہ حال ہے کہ ملک میں کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، معیشت لڑکھڑا رہی ہے، مگر ہماری اشرافیہ کی کرپشن کی روز نت نئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ پنجاب کے ایک سینئر بیوروکریٹ نے گزشتہ 10 سالوں میں کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں جو بڑے بڑے مافیا کو بھی شرمندہ کر دیں گے. وہ افسر 1000 ارب روپے سے زائد کی اثاثے بنا چکا ہے مگر نظام خاموش ہے. 1 سال قبل مبینہ طور پر اس بیوروکریٹ نے اپنے فرنٹ مین اسامہ کے ذریعے مہمند میں نیف رائٹ کی ایک وسیع کان ڈی آئی خان کی خاتون سے زبردستی حاصل کی. شیر افضل مروت کے مطابق آج یہ کان 1 ارب روپے مالیت کی ہے اور یہ ایک ATM مشین بن چکی ہے. انہوں نے کہا کہ کسی افسر نے پھندو کے قریب 5000 کنال زمین خرید لی ہے اور منصوبہ ہے کہ اسے PDA کے خرچ پر ڈیولپ کیا جائے، یعنی زمین ذاتی لیکن وسائل سرکاری. ناظرین، ملیں بند ہو رہی ہیں، روزگار ہے نہیں، صورتحال کدھر چلی گئی. یہ بیوروکریٹ پیسے کیسے کما لیتے ہیں؟ یعنی اب آپ دیکھیں نا، زمینیں خرید لیں، کسی پہ پریشر دے دیا، جی میں سیکٹری ہوں، میں DC ہوں یا میں کمشنر ہوں، پریشر دے کر اور اس سے زمین ہتھیا لی اور پھر اس کو ATM مشین بنا دیا. اسی طرح ناظرین میں کئی شوز کر چکا ہوں اور میں ان بیوروکریٹس کی کرپشن کے بارے میں بھی بتاتا رہتا ہوں. ابھی ایک اور چھوٹا سا بیوروکریٹ بھی اسے نہیں کہہ سکتے، ایک سیکشن آفیسر ہے. اس سیکشن آفیسر نے اپنے سالے کے نام پر ایک ویگو ڈالا خرید لیا اور اس کے جو سالہ صاحب ہیں ان کی جو صورتحال ہے وہ غریب ترین آدمی ہے اور اس کے نام پہ انہوں نے ایک ڈالا خرید لیا ہے اور وہ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. ان کو ڈر ہی کوئی نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں ہے. میں ناظرین آپ کو اس ڈالے کی تصویر بھی اس میں اپنے ولاگ میں دکھا رہا ہوں اور آپ اس کو دیکھیے گا. یعنی ایک چھوٹا سا ایک سیکشن آفیسر ہے 16-17 گریڈ کا، اس کا یہ عالم ہے تو بڑے افسروں کا کیا عالم ہوگا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں. اچھا ناظرین، اب فیصلہ آپ ضرور کریں گے کہ کیا کیا جائے. کچھ تو کمنٹ میں ناظرین اسی اچھی بات ضرور کر دیا کریں کہ تاکہ ہمیں بھی ہمارا بھی کوئی علم بڑھ جائے، کیونکہ علم جون سا ہے وہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. اگر آپ بھی ہمیں کچھ اس کا حل بتائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اس حل کو عوام کے سامنے لے کر آئیں گے اور بتائیں گے کہ یہ بھی ایک حل ہے. ناظرین اب آتے ہیں ذرا پاک افغان کی طرف. پاک افغان سرحدوں کو بند ہوئے آج 100 دن پورے ہو گیا. دونوں ممالک کو کتنا نقصان ہوا وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. ناظرین ایک تجزیہ ہے انڈیپینڈنٹ اردو کا، اس کا انہوں نے بتایا کہ کتنا نقصان ہوا ہے. دونوں ممالک کے مابین سرحدی کشیدگی کی وجہ سے گزشتہ سال 13 اکتوبر کو تورخم اور چمن سمیت تمام بارڈرز بند کر دیے گئے ہیں اور اب صرف پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کو واپس افغانستان جانے کی اجازت ہے. ناظرین اب جو امپورٹنٹ بات ہے اب اس طرف آ رہی ہے کہ اسی بندش نے دونوں ممالک کے مختلف شعبے متاثر کیے ہیں، جن میں سر فہرست معاشی شعبہ ہے اور دو طرفہ تجارت کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ دیگر شعبوں میں میڈیکل ٹورزم کا شعبہ بھی متاثر ہوا ہے. اب ناظرین آتے ہیں کہ معاشی نقصان کیا ہوا ہے. معاشی نقصان پاکستان اور افغانستان کے مابین سالانہ تجارت کا حجم پاکستان اکنامک سروے کے مطابق تقریباً $1 ارب ہے. تاہم سرحدوں کی بندی سے تجارت شدید متاثر ہوئی ہے. سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز یعنی CRSS کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 3 مہینوں میں پاکستان کو بارڈرز کی بندی سے 168 ارب روپے سے زیادہ جبکہ افغانستان کو 100 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا ہے. اسی طرح پاکستان کی جانب سے براستہ افغانستان وسطی ایشیا کے ممالک تک بھی سامان سپلائی کیا جاتا ہے اور سرحدوں کی بندش سے وہ تجارت بھی متاثر ہو گئی.
CRSS کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا وسطی ایشیا ممالک کے ساتھ تجارت کا سالانہ حجم تقریباً $900 ملین ہے، اور اسی حساب سے گزشتہ 3 مہینوں میں پاکستان کو $225 ملین کا نقصان ہوا. یہ انڈیپینڈنٹ اردو رپورٹ کر رہا ہے. اچھا، اسی طرح افغانستان کی انڈیا کو برآمدات پاکستان کے واگا بارڈر کے ذریعے کی جاتی تھیں، اور رپورٹ کے مطابق افغانستان کو اسی روٹ کی بندے سے $75 ملین کا نقصان 3 مہینوں میں ہوا. افغانستان باز کیوں نہیں آتا؟ شدت پسند بنائے جاتے ہیں اور شدت پسندی کو پروموٹ کیا جاتا ہے. یعنی کیا لڑائی ہے بھائی؟ جب ہمسایہ ممالک ہیں ہم تو کیوں کرتے ہیں اس طرح کسی کے کہنے کے اوپر؟ یعنی کہ اگر آپ انڈیا کے کہنے کے اوپر کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، آپ کا اپنا کوئی ملک نہیں ہے، آپ کے اپنے کوئی عوام نہیں ہے، آپ کی اپنی کوئی معیشت نہیں ہے. کیوں کرتے ہیں آپ اس طرح؟ کیا کر لیں گے؟ کیا پاکستان کو آپ دبوچ لیں گے؟ پاکستان ایک ناقابل تسخیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پاکستان ایک ناقابل تسخیر ملک بن چکا ہے. آپ کیا کر لیں گے؟ لیکن آپ اپنی عوام کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں اور ساتھ پاکستانی معیشت کو بھی آپ نے جو وہ روندنے کی طرف چلے ہوئے ہیں. اگر پاکستان جس وقت چاہے گا تو آپ کو ٹھیک کر لے گا. آپ کو بارہا موقع دیے جا رہے ہیں، کبھی ٹرکی میں دیا جا رہا ہے، کبھی دوحہ میں دیا جا رہا ہے، مذاکرات کیے جا رہے ہیں، بازی نہیں آنے کا نام لیتے آپ کو اپنی عوام پہ ترس نہیں آتا. آپ کو اپنے ملک کے لیے کوئی بہتر کرنے کی کوئی آپ کو نہیں نظر آتی کہ یہ بہتر ہو جائے، کہ آپ صرف ایک انڈیا کے کہنے پہ، یعنی انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے، آپ مسلمان ملک ہیں، ہم مسلمان ملک ہیں، تو آپ انڈیا کے کہنے کے اوپر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور اپنی معیشت کا بھی بیڑا غرق کر دیا اور ساتھ پاکستان کو بھی ساتھ رگڑ دیا. کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ اب ناظرین، ایک اور جو اس کا سروے ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک اور تھوڑا سا رہ گیا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یعنی CRSS کے مطابق براستہ کراچی بندرگاہ سالانہ 40 سے 45 ہزار کنٹینرز مختلف ممالک سے آ کر بعد میں افغانستان جاتے ہیں، لیکن اب وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. اسی رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ 3 مہینوں سے افغانستان کے 11,000 تک کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں، جن کا یومیہ خرچہ افغان تاجروں کو دینا پڑتا ہے. اب پھر میں وہی آ رہا ہوں کہ افغان گورنمنٹ کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ کتنے ٹیکسز اپنے عوام پر یہ لگوا رہے ہیں. یعنی کہ ان کا جو کنٹینرز کھڑے ہوئے ہیں اوبویسلی اس کے ٹیکسز ہیں، یعنی رکے ہوئے ہیں تو نہیں چل رہے، تو افغان تاجر دے رہے ہیں. تو مہنگائی تو آٹومیٹیکلی بڑھ جائے گی نا. جب آپ اتنے ٹیکسز دلوائیں گے تو آپ کے پاس جو ہر چیز کی جو ریٹس ہیں وہ بڑھنے شروع ہو جائیں گے. اچھا ناظرین، میڈیکل کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا کہ افغانستان سے بڑی تعداد میں مریض پاکستان اور بالخصوص پشاور کے اسپتالوں میں علاج معالجے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس میں بھی اب کمی دیکھی جا رہی ہے. ناظرین، صورتحال یعنی آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کو بھی اپنی معیشت کو چلانے کے لیے بیان بازی صرف نہیں استعمال کرنی ہوگی، عملی اقدامات کرنے پڑیں گے. اور اگر آپ عملی اقدامات نہیں کریں گے، یعنی اخباروں میں لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ آج ہماری معیشت بڑی ترقی کر رہی ہے جناب، آج انڈیکس اتنے پہ چلا گیا، آج انڈیکس، یہ سارے اشاریوں کے کھیل ہیں. تو یہ جو عوام ہے، اب عام عوام کو کیا پتا کہ یہ جو انڈیکس ہے وہ کس حد تک بلند ہو گیا ہے اور ہماری ترقی کیسے جاری ہے. اس کو تو بھائی اپنی روٹی دال ساگ اور اپنے بچوں کی پڑھائی، اپنے آنے جانے، اپنے گھروں کے کرائے، بجلیوں کے بل سے ہی فرصت نہیں ملتی. انہیں آپ کیا بتائیں گے یار؟ ان کو پتہ بھی نہیں ہے اس چیز کا، اور جانتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے. اب اگر حکومتی پالیسیز اسی طریقے سے رہیں اور ملیں بند ہونا شروع ہو گئی، معیشت گراوٹ کا شکار ہونا شروع ہو گئی، تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. کون آئے گا، کون دیکھے گا، کون کرے گا؟ یعنی اگر آپ ایک انسٹیٹیوشن کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ جی یہی کرے گا، تو وہ بھی ایک لمٹ تک کر سکتا ہے نا. باقی تو جو حکومتیں ہیں انہوں نے کرنا ہے، ان کی پالیسیز ہیں، وہ پالیسیز اپنی وہ دیکھیں. جس انسٹیٹیوشن کی میں بات کر رہا ہوں اس انسٹیٹیوشن نے تو پوری دنیا میں جھنڈے گاڑ دیے ہیں اپنی بہادری کے. لیکن اب جو حکومتی جو صورتحال ہے وہ بالکل اس کی دگرگوں ہے، اس کا کوئی حال ہی نہیں ہے، کوئی کچھ اس کا پرسان حال ہی کوئی نہیں ہے. ناظرین، اتنی میں نے آپ کو خبریں دی ہیں اور یہ بڑی پریشان کن خبریں ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بڑی ایک حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس بھی بہت سارے اعداد و شمار ہوتے ہیں، آپ بھی بہت کچھ جانتے ہیں. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.